बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू सीनियर तजियाकार एजाज़ अब्बासी और ख्वाजा काशिफ मीर। नाज़रीन, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए कल रात को, यानी 13 घंटे के तवील मुज़ाकरात में बगैर किसी नतीजे ख़त्म हुए। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी इल्ज़ाम आयद कर रही है कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, डेडलॉक हुए, तो इसकी ज़िम्मेदार आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, जबकि जो वफाकी वज़रा जो इसने जो निगरानी कर रहे थे जो मुज़ाकरात में, उनका इल्ज़ाम है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बाज़ ऐसे आइनी मामला छिड़े जिसकी वजह से यानी जो डेडलॉक पैदा हुआ। इसके ऊपर हम जो तफसील से बात करेंगे। और फिर आज जब मुज़ाकरात यानी नाकामी हुई जो मुज़ाकरात की, तो वफाकी यानी इस्लामाबाद से सिक्योरिटी फोर्सेस जो वफाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते आज़ाद कश्मीर पहुँच गए हैं, मीरपुर में मुजफ्फराबाद पहुँच गए हैं और उन्होंने वहाँ अपनी जो जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब पर इस्लामाबाद की एक अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद की है। 3-4 मौज़ूआत हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए। जनाब काशिफ मीर साहब, एक तो नाज़रीन को बताएँगे जो रात यानी 13 घंटे के तवील तरीन मुज़ाकरात हुए और फिर उसका ड्रॉपसिन हुआ, और अफसोसनाक बात यह है कि वो मुज़ाकरात नतीजा ख़ेज़ नहीं हुए। तो एक तो नाज़रीन को बताएँ कि क्या हुआ मुज़ाकरात में, और जो नाकाम हुए मुज़ाकरात में, तो इसमें असल कौन ज़िम्मेदार है? बहुत शुक्रिया जी राजा कफ़ील साहब। बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से एक लेटर लिखा गया जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को, मुज़ाकरात की दावत दी गई जिसमें ज़िक्र था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत आपके साथ मुज़ाकरात करेगी और वफाकी जो वज़रा हैं वो इसको फैसिलिटेट करेंगे, वो इसमें शामिल होंगे दोनों पार्टियों के दरमियान, ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। गुज़िश्ता रोज़ जब पहुँचे वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम और दूसरे जो वज़ीर थे वो दोनों पहुँचे जब, तो वहाँ पे उनके दरमियान जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, जिसमें फैसल मुमताज़ राठौर भी थे, दीवान चौथाई भी थे, कुछ और लोग भी आते जाते रहे, कुछ को निकाल दिया गया। जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो दिलचस्प बात उसमें ये थी कि न वफाकी वज़रा को पता था कि इनके मुतालबात क्या हैं, उनके पास कोई चीज़ तहरीरी मौजूद नहीं थी, और जो आज़ाद कश्मीर के जो अपने वज़रा हैं तो वो भी उसके पास उन्होंने भी कोई ब्रीफिंग नहीं ली हुई थी। जो चेयरमैन थे हुकूमती जो मिसालती कमेटी के फैसल मुमताज़ राठौर और जो उनके साथी थे, तो वो भी अवेयर नहीं थे कि हमने किस एजेंडे के ऊपर कितनी बात करनी है। तो वहाँ पे फिर अवामी मैंडेट लेके नहीं आए थे हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म से। वज़ीर-ए-आज़म से तो मेरा ख्याल है कि मैंडेट तो लिया होगा, लेकिन वो तैयारी के साथ नहीं गए। जो एक तैयारी होती है कि चूँकि 2-2.25 साल से एक तहरीक चल रही है, तो उसके अंदर जो चूँकि अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने बताया फिर कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि ना आपको पता है कि हमारा एजेंडा क्या है, और ना ही आज़ाद कश्मीर के अपने वज़रा को पता है कि हम किस एजेंडे पे कहाँ से बात करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि वफाकी वज़रा को वहाँ पे शामिल होना चाहिए कि जहाँ पे हमारे दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट हो, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम समझते थे कि आप बैठेंगे। तो अभी तो हमें ये लग रहा है कि आप हमारे साथ जब बैठेंगे तो हमें शुरू से चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी और वो एंड तक जाएंगी। तो फिर जब मुज़ाकरात जब शुरू हुए तो उन्होंने कहा जी कि ये हम तहरीरी तौर पर उन्होंने कहा जी हमें भी कापी दें जो आपके मुज़ाकरात हैं। उन्होंने कहा जी हम अगस्त 2025 में वज़ीर-ए-आज़म साहब को 8 सफ़ात पे मुश्तमिल एक चार्टर ऑफ डिमांड, गुज़िश्ता मायदे और तहरीरी जो तजावीज़ इन डिटेल हम डॉक्यूमेंट दे चुके थे। हम ये समझ रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट शायद उन्होंने शेयर किया होगा इस कमेटी के साथ भी, अपने वज़रा को भेजा, इन्हें दिया होगा, आप ज़िम्मेदार लोग हैं आपको भी दिया होगा। लेकिन अफसोसनाक है कि वो इस हद तक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर गैर संजीदा हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने किसी के साथ ना कोई वो डाटा शेयर किया और ना इसके ऊपर कोई काम किया। वफाकी वज़रा भी इसके ऊपर हैरान रह गए। फिर जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसका आगाज़ हुआ 8 दिसंबर 2024 को, जो AJ गवर्नमेंट और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मायदा हुआ था एक 12 निकात के कोला हाँ जो कोला में, उससे बात शुरू हुई एक एक करके। तो उसमें कुछ मुतालबात थे जिनमें एक नौजवान शहीद हुआ था, उसके भाई की मुलाजमत का केस था, कुछ ज़ख्मी थे उनके केस थे, कुछ FIR थी 50 के करीब, वो केसेस थे। इसी तरह से मंगला डैम से मुतल्लिक़ जो लोग अपरेजिंग के दौरान जिनके घर आ गए थे उनके मीटर्स का इशू था, उनके बिलों के मसाइल थे। तो वो कोई जो मुतालबात थे वो मुतालबात हल हो चुके थे अवामी एक्शन कमेटी की नज़र में, लेकिन हुकूमत ने उसको गैर संजीदा लिया हुआ था। तो उनके ऊपर जब बातचीत हुई तो वहाँ पे फिर मामला जब बाकी चीज़ों के ऊपर रजामंदी होगी 11 निकात के ऊपर, तो फिर आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा थे उन्होंने कहा जी कि हम बिजली का जो टैरिफ है इसमें तब्दीली चाह रहे हैं।
تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی کیا ٹیرف مطلب کے ہے اوپر. اس میں حکومت کیا چاہ رہی تھی؟ دیکھیے جو 3 روپے 5 روپے اور 8 روپے کا جو ٹیرف اس وقت آزاد کشمیر میں ہے اس میں وہ تبدیلی کرانا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں رضامندی دیں تو تاکہ ہم اس ٹیرف میں بھی تبدیلی کر سکیں. اور پھر کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں تاجروں کے حوالے سے جو کمرشل میٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی, تو وہ ٹیرف میں چینجنگ کرنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے اوپر جب اتفاق نہیں ہوا تو پھر جو پرانا جو ٹیرف تھا پھر وہی جب بحال رکھا گیا. اس کے اوپر جب یہ طے ہو گیا کہ جی یہ جو 8 دسمبر 2024 والا جو معاہدہ تھا اس کے اوپر حکومت نے بھی اور عوامی ایکشن کمیٹی نے اتفاق کر لیا کہ جی اس کا ہم طریقہ کار اپنا کے اگلے 1 دن میں اس کو سیٹل کر لیتے ہیں, جتنی ہم نے یقین دانیاں کرائی ان کے اوپر عمل کر دیتے ہیں. پھر وہاں سے بات آگے نکلی کہ جی اب ہم آتے ہیں چارٹر جو 38 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے بھی ایک حکومت نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سروسز سے, وہ تھا اشرافیہ کی امراض کے اوپر, کہ اشرافیہ کی امراض کے اوپر حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن سروسز سے جاری کیا تھا کہ جی ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے. وہ سروسز سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے پوچھا حکومتی وزراء سے کہ آپ بتائیں کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے 9 ماہ سے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہو. انہوں نے کہا جی کتنی غیر سنجیدگی ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں سروسز سے اور وہاں سے آپ نے بھیجنا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو, تو آج تک آپ نے فائل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو نہیں بھیجی, نہ اس کے ٹی او آرز طے کیے, نہ بھیجی, تو یہ غیر سنجیدگی ہے آپ کی. تو اب پہلے نہیں بھیجی تو اب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کے ٹی او آرز طے کریں اور اس کو آپ فوری طور پہ وزارت قانون کو لکھیں, وہ اس کو فوری طور پہ صبح ہی یہ بھیج دے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو تاکہ وہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جب اس کے ذیلی جو مسائل ڈسکس ہونے شروع ہوئے اشرافیہ کی مراد کے اوپر, تو پھر وہاں پہ ڈسکشن ہوئی جوڈیشری کے اوپر کہ ان کی پینشن ان کی مراد کے اوپر کہ یہ کیسے ایکول ہو سکتی ہیں پاکستان کے 24-25 کروڑ کے ملک کے ساتھ آزاد کشمیر کا کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے. پھر سابق صدور اور سابق وزرائے اعظم کی جو مراد تھیں ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, پھر ممبران اسمبلی کی پینشن کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, پھر لینٹ افسران کے ایگزیکٹو الاؤنس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, پھر جو اے جے کے کی جو اپنی 2122 گریڈ کی جو بیوروکریسی ہے اس کی ایگزیکٹو الاؤنس کے اوپر بھی بات ہوئی. تو وہ جب ساری بات ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا. آزاد کشمیر کے جو وزراء بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی آئینی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے آئینی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آئینی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے جوڈیشری کی جو مراد ہیں ان کو بھی, اور جو دیگر مراد ہیں یہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں, تو لہٰذا امینڈمنٹ کرنی پڑے. انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ کر لیں. کہا جی اس طرح نہیں کر سکتے, وہ ایوان کرے گا, اسمبلی کرے گی, کیبنٹ کرے گی, اس کا ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 29 سے پہلے 3 دن ہیں, آپ بیٹھیں, کیبنٹ بیٹھے اور اسمبلی کا اجلاس بلائیں تو اس کے اندر آپ کر لیں. انہوں نے کہا جی نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ اس طرح سے ہے, یہ اس طرح سے ہے. انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم اس مراد کے اوپر ہم کمپرومائز فی الحال نہیں کریں گے, یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے, کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ ڈومین نہیں ہے کہ آپ اشرافیہ کی مراد کے اوپر مزید بات کر سکیں. انہوں نے کہا جی چلیں اس کو وقتی طور پہ فریز کرتے ہیں اس موضوع کو بھی. اب ہم چلتے ہیں نیلم جیلم آئیڈل پاور پروجیکٹ کے اوپر, جو 38 رکنی جو نکات پر چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک حصہ تھا, وہ ایک حصہ ڈسکس ہوا کہ چلیں یہ مسئلے ہو گئے فریز ہو گئے, یہ والا مسئلہ فریز ہو گیا. اب ہم اس پہ چلتے ہیں. جب اس کے اوپر بات ہوئی کہ وہ چونکہ معاملہ رائے صاحب یہ تھا کہ وہ بھی معاملہ یہ تھا کہ نیلم جیلم آئیڈل پاور پروجیکٹ کے حوالے سے 2019 میں ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں آزاد کشمیر حکومت نے گورنمنٹ آف پاکستان نے معاہدہ کرنا تھا نیلم جیلم آئیڈل پاور پروجیکٹ کے حوالے سے. وہاں پہ طے ہونے تھے, اس کے ٹیکسیز ہونے تھے, واٹر یوزیج چارجز ہونے تھے. اس پروجیکٹ کی وجہ سے لوکل لوگوں کو جو مسئلے ہوئے, واٹر باڈیز نہیں بنی, تو وہ ان سب کے اوپر ہائی کورٹ کا ایک بڑا بھرپور فیصلہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہائی کورٹ ایسا فیصلہ دیتا ہے تو وہ پھر کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہو جاتی ہے گورنمنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کہتے ہیں ہم غیر آئینی مطالبات کر رہے ہیں, یہ تو ہم آئینی عدالت کے حکم کے اوپر عمل کے لیے کہہ رہے ہیں. وفاقی وزراء نے کہا جی اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اس معاملے میں بے اختیار ہیں, ہم اس معاملے میں بے اختیار ہیں. کہا جی پچھلے اشرافیہ والے معاملے میں آپ بے اختیار ہیں, ادھر آپ بے اختیار ہیں, چلیں اس سے اگلی بات کر لیتے ہیں. اگلی بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ مہاجرین کی جو 12 نشستیں
یہ ختم کرنے کا ہمارا مطالبہ، اس کے اوپر آئیں۔ انہوں نے وفاقی وزراء نے پوچھا آپ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے پھر اس کی ڈیٹیل دی کہ ان کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ جاتا ہے، جو ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ بہت سے جعلی ہیں، کچھ اس جگہ کچھ وزراء نے خود تصدیق کی کہ ہمارے یہاں ووٹر جعلی ہیں، ڈومیسائل جو جعلی جاری ہوتے ہیں۔ پھر دیگر مسائل بھی ڈسکس ہوئے کہ ان کی وجہ سے، چونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بیسکلی 3 نکات کے اوپر آئے صاحب، جو ان کا جو 3 نکات کے اوپر سلوگن ہے، ایک عوامی حقوق، دوسرا حق ملکیت اور تیسرا حق حکمرانی۔ عوامی حقوق کے اوپر تو بات ہو رہی تھی، دوسرا تھا حق ملکیت۔ حق ملکیت کے اندر یہ جو 12 سیٹیں یہ حق حکمرانی کے اوپر یہ آتی ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ یہ 12 لوگ جہاں سے بھی آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ آتے کدھر سے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں جو بھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں، جس کو دل چاہے کبھی یہ ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں گورنمنٹ فنکشن نہیں کر پاتی۔ تو ہم چاہ رہے ہیں جو بھی اسمبلی ہے، جیسے لوگ بھی ہیں، جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں، تو ان کے پاس حق حکمرانی ہونا چاہیے کہ اکثریتی لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ حکومت کریں۔ پھر ان کے اوپر 5 سال کے بعد تنقید ہو۔ انہوں نے کہا جی اس کی یہ تو معاملہ تحریک آزادی سے جڑا ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا جی یہ تیسرا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر آپ ہم سے بات نہیں کر رہے، اس سے آگے ہم کیسے چلیں؟ آپ کو راستہ بتائیں ہمیں۔ وفاقی وزراء کو کہا، ایس جی کے گورنمنٹ کو کہا۔ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے انہوں نے ان تینوں چیزوں کے اوپر معذرت کر لی سیدھی سیدھی کہ ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ اور وہاں پہ یہ جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے، تو میرے سورس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتے تھے، کسی سے مشاورت کرتے تھے فون کے اوپر، پھر باہر پھر اندر وزیر اعظم سے بات کر رہے ہوتے، ظاہر سی بات ہے ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ وزیر اعظم سے بات چیت کرتے، گائیڈ لائن لیتے۔ دیکھیں جب تینوں ابتدائی نکات کے اوپر ڈیڈ لاک یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کہا یار ہم نے تو ابھی 37 نکات کے اوپر مزید بات کرنی ہے، اس کے اوپر کوئی راستہ نکالیں، جو تینوں چیزوں پہ آپ ڈیڈ لاک پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے آگے نکل سکیں۔ وفاقی وزراء نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 29 سپٹمبر کی جو کال ہے اس کو آپ کال آف کر لیں، واپس لینے تو ہم ان کے اوپر بیٹھ کے تو مزید ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم بات کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹائم بہت ہے، آپ بیٹھ کے بات کریں، یہ تو ہم نے 3 ماہ پہلے جو تھی 29 سپٹمبر کی جو کال دی تھی، تو آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ ایسے کہ گورنمنٹ کے لوگ دوستوں نے کہا جی کہ نہیں یہ تو ان معاملات کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، آپ مزید بات کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم بیسیکلی پبلک میں جب جاتے ہیں یہ ساری پبلک کی ڈیمانڈ ہے، لوگ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا مذاکرات کیے ہیں، آپ نے 8 دسمبر والا جو گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ تھا اسے عمل نہیں کرا سکے، اس کے اوپر عمل نہیں کرا سکے، آپ جو نومبر میں جو ایک جو گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 4 فروری کو جو آپ نے نوٹیفیکیشن 4 فروری کو کیا تھا اس کے اوپر آپ نہیں کرا سکے، تو 38 نکات کے اوپر تو آپ آ ہی نہیں رہے، ہم آپ کے ساتھ مزید کیا مذاکرات کریں، ہم پھر بھی تیار ہیں آپ بیٹھ کے بات کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ڈیڈ لاک پیدا کیا گیا۔ ڈیڈ لاک ہم نے نہیں پیدا کیا، ہم نے پھر بھی کہا جی کہ ہم مذاکرات، ہم چونکہ یہ پروٹیسٹ کر اسی لیے رہے ہیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈز پوری ہوں، اور لوگوں کی ڈیمانڈ کیسے پوری ہوں گی، وہ مذاکرات کے ذریعے ہوں گی۔ تو مختصر یہ ہوا کہ ان 13-14 گھنٹوں کے اندر دو ایک وقفے بھی ہوئے، اور ایک دونوں طرف سے اس پورے دورانیے میں ایک بہتر جسچر دیا گیا کہ مذاکرات بڑے بیلنس ہو رہے ہیں، کوشش کی گئی کہ اس کا حل نکلے۔ تو میری نقطہ نظر میں ابھی جو پہلا سیشن تھا مذاکرات کا، ابھی چونکہ رائے صاحب 2 دن رہتے ہیں مزید لاک ڈاؤن شروع ہونے میں، تو ابھی 48 گھنٹے باقی ہیں، تو دونوں سائڈز جو ہیں وفاقی وزراء بھی، آزاد کشمیر کے وزراء بھی، اور اسی طرح سے ایکشن کمیٹی بھی، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ پھر مذاکرات کے لیے بیٹھیں، وہ راستہ نکال کے آئیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی اور دوسری طرف بھی یہ بھی ضد نہ کریں اور وہ بھی راستہ نکالنے پہ آئیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے۔ اچھا اجاز اویس صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی یہ مذاکرات میں مطلب جو اس میں جو ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد دونوں فریقین جو عوامی ایکشن کمیٹی اور جو حکومت ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ذرا انہوں نے جو مذاکراتی عمل کو سبتاز کیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا ابھی کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو ہو گیا مذاکرات اور ڈیڈ لاک ہوئے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نا اس کا دوبارہ سیشن ہوگا، مذاکرات دوبارہ ہوں گے، اور کیا یعنی کوئی اس کا حل نکل آ پائے گا؟ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ مجھے بھی یہ جو کاشف صاحب نے کہانی بیان کی ہے، مجھے بھی اس سے ملتی جلتی کسی بندے نے باتیں بتائی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ وفاقی وزراء جو آئے تھے ان کو اصل صورتحال کا پوری طرح پتہ نہیں تھا، انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا،
آزاد کشمیر کے وزراء کے پاس ہوم ورک لازمی ہوا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ہو سکتا ہے انہوں نے مسئلت کے تحت پہلے نہ بتائی ہوں، یا پھر دانستہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ایک راستہ ہموار کیا ہے، چونکہ یہ بات تو پہلے یہ آثار تھے کہ یہ 2-3 چیزیں انہوں نے مانی نہیں ہیں، اشرفیہ کے امارات اور یہ جو 12 سیٹوں والی بات ہے، لیکن اس کے باوجود خوشگوار ماحول میں مذاکرات ہوئے ہیں اور ایک ڈیڈ لاک، اور اب ڈیڈ لاک عام آدمی کو نہیں پتہ، عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ مذاکرات فی الحال ناکام ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وفاقی وزراء مظفر آباد سے دونوں فریقین اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ شوکت نواز میر صاحب کی ابھی جو تقریر ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوری وضاحت کی ہے کہ کہاں کہاں مذاکرات میں کہاں ڈیڈ لاک آیا، کس نے کیا، لیکن جو دوسرا وہ انہوں نے پہلے موقف بھی دے دیا تھا۔ جو امیر مقام صاحب کی باتیں ہم نے سنی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایکشن کمیٹی کے سارے باتیں مان لی تھیں، 90% مطالبات مان لیے تھے، اور 2 مطالبات جو آئینی قانونی ہیں ان کو تو بند کمرے کے اندر بیٹھ کر 5-7 لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے یعنی جو آئینی معاملات میں فیصلہ جی آئینی وہی ماجرین کی سیٹیں اور جو وہ یہ اشرفیہ کی امارات ہیں، تو ہم نے انہیں کہا جی کہ یہ اسمبلی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اچھا چلو کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں، کمیٹی کے اوپر چھوڑیں، کمیٹی فائنڈنگ دے، وہ چاہے مہینہ لگائے، 10 دن لگائے، 2 مہینے لگائے، ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے، اس طرح وہ نہیں گئے۔ میرے خیال میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے کسی نے بتایا تھا، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کے آئینی معاملات کو، یہ بھی ان کو خود پتہ تھا ظاہر ہے کہ یہ راتوں رات ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، ان پہ ٹائم فریم ضروری ہے، ٹائم سپیس دیا جانا چاہیے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ کمیٹی بنے، آئینی ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنے جس کو ٹائم دیا جائے، وہ سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشورہ کر کے وہ فائنڈنگ لے آئے، اپنی رپورٹ دے، اس رپورٹ میں اگر وہ کہتی ہے عوامی یہ اشرفیہ کی امارات ختم کر دیں تو اس پر عمل کیا جائے، دونوں فریقین مانیں، اگر وہ کہتی ہے 50% ختم کریں تو وہ کر دیں، اگر وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل نہ ختم کریں تو ظاہر ہے دونوں فریقوں کی اس پہ اتفاق ہونا چاہیے۔ یہی بات جو ماجرین سیٹوں والی تھی کہ وہ فائنڈنگ دے کمیٹی کہ بھائی ان کا کیا میکینزم ہو، یہ سیٹیں ختم کی جائیں، کم کی جائیں، شفاف الیکشن کی جائیں، ان کے فنڈز کیسے روکے جا سکتے ہیں، یا اگر دیے بھی جائیں تو ان کو کیسے شفاف طریقے سے خرچ کیا جائے، لیکن وہ اس طرف بالکل آئی نہیں ہیں۔ ان چیزوں پر انہوں نے 2 ٹوک رائے قائم کی ہے کہ یہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں تو یہ آزاد کشمیر کی جو منتخب پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کفیل صاحب ظاہر ہے اسمبلی وہی ہے جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ غیر ضروری برات اپنی ختم کریں، ماجرین کی 12 سیٹیں جو اس اسمبلی میں موجود ہیں ان کو ختم کریں، تو آپ یہ ساری چیز انہیں کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ختم کر رہی ہیں، اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس پھر کیا راستہ بچتا تھا کہ وہ باہر آ کر لوگوں کو کیا بتاتے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں پچھلے 1.5 سال سے ایک مہم چل رہی ہے، ایک مذاکرات اعلیٰ سطحی، ان میں انہوں نے کیا چیز گین کی ہے۔ اب لیکن میں اب بھی مایوس نہیں ہوں اس صورتحال سے۔ آج میری ملاقات ہوئی تھی وہ عقاب ہاشمی صاحب جو بار کونسل والے ہیں ان سے، انہوں نے کہا جی کہ وہ میں گیا تھا اعظم نذیر طارق صاحب کے پاس کسی کام کے سلسلے میں، وہاں میری بات ہوئی ہے ان سے، وفاقی وزیر قانون، تو میں نے ان کو صورتحال بتائی آزاد کشمیر کی، اور یہ بھی بتائی کہ ہم ان مذاکرات سے پہلے یہ آزاد کشمیر میں وکلاء اور بار کونسل کے پلیٹ فارم سے پیشکش کر چکے تھے کہ دونوں فریقین ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ثالثی کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں جہاں ان کو جہاں ان کو آئینی قانونی مدد ضرورت ہوگی وہ بھی پیشکش کریں گے، تو اب بھی یہ ہماری پیشکش برقرار ہے، تو آپ راستہ نکالیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ان باتوں کو بہت ہی انہوں نے انڈوز بھی کیا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس بات کو لے کر اعلیٰ سطحی لوگوں سے بات بھی کریں گے، اور خاص کر وزیر اعظم کو پوری بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم چونکہ ظاہر ہے آج کل وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے کرنا تھا، اور وہ کرنے کے بعد اس سے مجھے ایک حوصلہ افزا امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک مذاکرات پر ہوا ہے، اس ڈیڈ لاک میں ہو سکتا ہے امید کی کرن باقی ہے کہ شاید مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں، اور جو ڈیڈ لاک اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جن میں دیکھیں نا ایک بات کی تصدیق کی ہے دونوں گروپوں نے کہ بیشتر مطالبات پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا، چاہے انہوں نے ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا، وفاقی کمیٹی نے بھی اور آزاد کشمیر کے وزراء نے بھی، لیکن دونوں نے بات ملتی جلتی کی ہے۔ وہی 2-3 چیزیں جو آئینی جو نیلم جلم پروجیکٹ ہے، یا جو اس پر آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، یا پھر ماجرین کی سیٹیں، یا پھر وہ اشرفیہ کی امارات ہے، وہ ان پر اگر ڈیڈ لاک ہے تو اس ڈیڈ لاک کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فریقین آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تو آپ تھرڈ پارٹی کو ظاہر انوالو کریں، کمیٹی بنا دیں، آئینی ماہرین پر مشتمل کمیٹی ہو، وہ کمیٹی سب کی رائے سنے، سارے اسٹیک ہولڈر کی رائے سنے اور فائنڈنگ دے، اور جو فائنڈنگ ان کے سامنے اس پر عمل کریں۔ ویسے کفیل صاحب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس پر ہم کسی دن ڈیبیٹ کریں گے، لیکن یہ جو بات کہتے ہیں نا جی کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے، مراد کو آزاد کشمیر کی آئین کی 12ویں ترمیم میں تو پنجاب کی پیرٹی اور مرکز کی پیرٹی والا اصول بیان کیا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا اظہر سلیم بابر صاحب کے دور میں 2019 سے 20 میں شراکت ایک کی کیس ہوئی کیا تھا آزاد کشمیر کی الیکشن کمیشن والوں نے اپنی مراد کو پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ممبران نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ممبران کے برابر مراد کا، اور جواز انہوں نے یہی پیش کیا تھا کہ پیرٹی کا اصول آزاد کشمیر میں یہی چلتا ہے سرکاری ملازمین کے لیے، خاص کر ججز کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے، کہ جو پنجاب میں یہ جو مرکز میں ہوگا وہی نافذ ہوگا۔ تو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے اس کے لارجر بینچ نے اظہر سلیم بابر صاحب بھی اور دوسرے میرا خیال مرحوم شہراز کیانی صاحب تھے، انہوں نے ان کے اس موقف کو مسترد کر دیا تھا اور ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور بعد میں یہ پھر اس کیس کو سپریم کورٹ لے گیا، اور سپریم کورٹ سے بعد میں باوجود انہوں نے اپنے وہ درخواست ریٹ پٹیشن واپس لے لی تھی۔ تو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کی روشنی میں پنجاب اور مرکز کا وہ پیرٹی والا اصول آزاد کشمیر میں بالکل لاگو نہیں دے سکتے۔ وہ اس پر میں چاہتا ہوں کسی دن ہم ڈیبیٹ کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ بار بار لوگ جو کہتے ہیں جی کہ مرکز اور پنجاب کا پیرٹی کا اصول یہاں لاگو ہوتا ہے، یہ ایسا بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے اپنے مالی، اپنے انتظامی، اپنے ایگزیکٹو اور طرح کے مسائل ہیں، ان کو مد نظر رکھے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اب بھی امید کی کرن ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ افریقین دوبارہ بیٹھیں اور جن چیزوں پر ڈیڈ لاک ہے وہ تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دیں، تاکہ یعنی ایک ایسی پوزیشن میں ہو جس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی لوگوں نے باہر نکلنا ہے اور یہ صورتحال خراب ہوگی، اور اس خرابی کی ذمہ دار آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کی ہوگی۔ اور ایک عام آدمی کو اگر یہ کوئی تھریٹ دیتے ہیں جی کہ سسٹم بدل جائے گا اور یہ نہ وہ ہو جائے گا، تو آپ کو نقصان ہوگا۔ پہلا نقصان ان ممبران اسمبلی کو، اس حکومت کو، آزاد کشمیر کی اس اشرفیہ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو طے شدہ مسائل ہیں، ان کو اصلاحات کا مطالبہ کریں۔ اصلاحات کا یہ ظاہر ہے، اس میں کوئی اور اس میں آئینی نظام کی بات ہی نہیں کی، اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور جیسے آپ نے پوری جو رداد سنائی اجلاس کی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوگا اور درمیانی راستہ کیسے نکل سکتا ہے؟ رائے کفیل صاحب، چونکہ سیریز چلتی ہے، میں کو بہت پیچھے نہیں جاؤں گا اس پورے معاملے میں، چونکہ یہ سوا دو سال سے چل رہا ہے۔ اس پوری صورتحال کے دوران آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہیں پہ نظر نہیں آ رہے فرنٹ کے اوپر، کسی جگہ پہ وہ پبلک کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے نہیں آ رہے، نہ میڈیا پہ آ رہے ہیں، نہ کوئی ابھی بڑے کوئی 2 درجن تو انٹرویو دیے تھے وزیر اعظم صاحب نے۔ نہیں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، ابھی ریسنٹ جو چل رہا ہے۔ نہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہیں آپ کو پبلک بھی کسی جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں، وہ بیک ڈور کے اندر سے چاہ رہے ہیں اور وہ شادیاں نے بجا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو۔ یہ بڑی مایوس کن بات ہے کہ آزاد کشمیر میں لاکھوں لوگ اس پر احتجاج کے اوپر ہیں، حکومت کی گورننس کے اوپر، اس کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور حکومت کو تشویش بنائے، حکومت وہ خوشیاں بنا رہی ہے کہ یہ ہوا۔ رائے صاحب، یہ جو سائفر آیا تو یہ سائفر بھی تو آیا، اور جو سائفر کی جو کہانی واپس لپٹی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ذمہ دار ادارے اور افراد اب بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک غیر ضروری ڈیبیٹ اور لاکھوں کشمیریوں کے اوپر بھارتی ایجنٹ ہونے کا جو دعویٰ کیا جا رہا تھا، اس کو مسترد کیا اسٹیٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ وہ معاملہ اپریشیٹیبل ہے، اور سائفر کی کہانی جنہوں نے لائی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے کہ یہ سائفر لایا کیوں کیا۔ اور اس سائفر کے بعد جن لوگوں نے راولاکوٹ کے اندر جلسہ کرایا، جلسہ کرانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے رائے صاحب۔ یہ زیادہ اچھی خوشی کی بات ہے کہ آپ بنیان المرصوص کی کامیابی کے اوپر جشن بنائیں اور پوری قوم کو دعوت دیں کہ آپ آئیں، ہماری مسلح افواج ہیں، بھارت جیسے۔ وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو چکے ہیں، میرے ساتھ جشن ہو چکے ہیں بنیان المرصوص، وہ تو کتنے جشن، یعنی دیکھیں یہ جو ماحول بنایا جا رہا تھا نا، بیسکلی رائے صاحب جو مقصد تھا اس پروگرام کا، وہ یہ تھا کہ 12-14 ہزار لوگ جمع ہو جائیں، یہ میسج چلا جائے کہ عوام کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن سیاسی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ ان کی خود کی بیڈ لک ہے کہ وہ ان کی کرسیاں خالی رہ گئی، جب قائدین آئے تو وہاں پہ لوگ نہیں ملے، ورنہ میری معلومات کے مطابق انوار صاحب کی خواہش یہ تھی اور کرنل وقار نور صاحب کی، یہ 24 اور 25 سپٹمبر سے انہوں نے گرینڈ آپریشن شروع کر دینا تھا آزاد کشمیر میں، اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے متحرک اور نمایاں لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے۔ رائے صاحب اب بھی جو خوف ہے جو آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے اور اوورسیز میں بھی موجود جو ہر باشعور شخص ہے، اس کو یہی تشویش ہے رائے صاحب کہ آزاد کشمیر میں اگر انارکی پھیلی، انتشار پھیلا،
تو یہ پھر چیزیں کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی. وہ آپ ایمرجنسی بھی کوئی اگر کوئی لگا کے کنٹرول کرنا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہاڑی بیلٹ کے اندر آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں طاقت کی بنیاد کے اوپر. یہ اگر ہوتا تو پھر 1950 سے لے کے 56 تک آپ کنٹرول کر چکے ہوتے. پنچ میں جو تو یہ لوگوں کے ساتھ جب بات چیت کی جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا اپریشیٹیبل ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس معاملے میں انیشیٹو لے کے وفاقی وزراء کی ڈیوٹی لگائی, اور وفاقی وزراء کو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے چاہیے. وہ بھی آئے اور خندہ پیشانی کے ساتھ بیٹھے, آزاد کشمیر کے وزراء بھی بیٹھے, لیکن اس معاملے میں آپ وزیر اعظم کی یا کسی ایک دو اور لوگوں کی جو شرارت ہے نا رائے صاحب, اس کی بنیاد کے اوپر تختہ مشق نہیں بنایا جانا چاہیے اس حصے کو. یہ متنازع حصہ ہے, اس کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے. مذاکرات کے عمل کو مذاکرات کے عمل کو تو صورت بحال ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ تینوں فریق, گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف AJ بھی زبانی طور پہ, اور عوامی ایکشن کمیٹی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو پھر ان کو کچھ اور ذمہ دار لوگ درمیان میں پڑیں, یہ وفاقی حکومت ذمہ داری مزید لے, تو ایک صرف بیٹھا جائے. مذاکرات پہ جب آپ بیٹھتے ہیں دیکھیں, اور آئینی معاملہ یا کسی کی مشن کا حوالہ کر دیں, اور تھرڈ پارٹی مطلب جب تھرڈ پارٹی میرے ساتھ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب اس وقت یعنی بہت موضوع آدمی ہیں, ان کا بہت بڑا کیریئر ہے, اور اس وقت موجودہ جو آئینی ماہرین میں وہ واحد آدمی ہے کہ وہ اپنی مطلب کھلی جانا اور رائے رکھتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایکشن کمیٹی کو بھی, آزاد کشمیر حکومت کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی, یہ جی اس سے جڑے ہوئے جتنے آئینی معاملات ہیں آزاد کشمیر کو حقوق علیہ, جسٹس منظور گیلانی کی کہ سربراہی میں ایک اس کا کمیشن بنا دیا جائے تاکہ اس کا جائزہ لے, وہ ڈیبیٹ ہو. یعنی وہ کمیشن اپنی ریکمنڈیشن دے, اس کو بار کونسل کے نمائندے بیچ میں شامل ہوں, اس کے یعنی اس میں جو وفاقی حکومت کے نمائندے بیچ میں شامل ہوں, اور ایکشن کمیٹی کے نمائندے بھی ہوں, اور پھر اس کی رپورٹ کے اوپر ڈیبیٹ کیا جائے. ڈیبیٹ کے اوپر پھر اس کو اسمبلی کے اوپر, کابینہ کے اوپر, یعنی تمام ہر جگہ اس کو ڈیبیٹ, اس سے باوقار آسانی اس جو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. رائے صاحب دیکھیں نا, جب یہاں پہ 2023 کے اندر رات کو 1 گھنٹے کے اندر اگر 48 اسمبلی کا اجلاس کال ہو سکتا ہے اور 48 لوگ وزیر اعظم کو ووٹ دے سکتے ہیں, جو ایک غیر فطری عمل تھا, غیر سیاسی عمل تھا کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم نے قائد اعوان کس کو لانا ہے, اور ہم نے راتوں رات 1 گھنٹے کے اندر ایک پوری سیاسی جماعت جس نے 2021 کے الیکشن جیتے تھے اس کو لپیٹ کے باہر کر کے اتنا بڑا کچھ ہم نے کر دیا کہ ایک بندے کو لے آئے. تو کیا کوئی مشکل ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, آپ اسمبلی کا اجلاس یا کیبنٹ کا اجلاس نہ بلا سکیں؟ یہ کوئی ناممکن بات نہیں, صاحب ایمرجنسی ضرورت بھی نہیں. آپ ایک اچھی کمیٹی بنا کر ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے لے رہے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جو معاملات ہیں ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان طے ہو گئے, اس پر عمل درآمد ہو. عمل تو جہاں پر اعتراض ہے, جو عوامی ایکشن کمیٹی کو, وفاقی حکومت کو, حکومت آزاد کشمیری کو اپنے تفصیلات رکھتے ہیں تینوں فریقین, تو وہاں کمیٹی بنا کر اس کا جائزہ لیا جائے. دیکھیں, میں نے اس حوالے سے جو ذمہ داران سے بات کی رائے صاحب, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بیسیکلی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں رہا, چونکہ وزیر اعظم صاحب سازشیں کرتے ہیں, وہ پہلے بھی معاہدے کرتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے. ہم اس کے باوجود تیار ہیں کہ جو معاملات فوری طور پہ حل نہیں ہو رہے, ان کے اوپر آپ کوئی کمیشن بنا لیں, کوئی کمیٹیاں بنا لیں, ہمیں اس کا حصہ بنائیں, اور فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو گارنٹی کریں, وہ اس کی گارنٹی لیں کہ اگر تعطل پیدا ہوتا ہے تو وہ ہم دونوں فریقین کو اس میں بٹھا سکیں. اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ ہمارے ساتھ پھر اگریمنٹ کریں اور 6 ماہ بعد جب ہم پوچھنے کے لیے آئیں کہ کیا کیا, تو پتہ چلے کہ جی ہم نے تو اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی. تو بیسیکلی حکومت کی طرف سے جو اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس کی طرف سے لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اعتماد کی کمی ہے, تو اس کو گارنٹی کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اچھا اجازت, ابھی ہم آتے ہیں کہ اسلام آباد سے جو وفاقی سیکورٹی فورسز ہیں وہ پہنچی ہیں آزاد کشمیر, اور اس وقت جو میرپور ہے مظفر آباد میں وہاں سیکورٹی اہلکار پہنچ چکے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی معاملے کو, یعنی اس کے بجائے یہ اس کا مطلب سیکورٹی فورس, لیکن ظاہر ہے حکومت کا جو فیصلہ ہے امن امان جو قائم رکھو, حکومت کی آئینی ذمہ داری بھی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں وفاقی فورسز کو جو آزاد کشمیر امن اور پھر باقی معاملات؟ کفیل صاحب, مظفر آباد میں آج میں دیکھ رہا تھا کچھ مظاہرہ بھی ہوا ہے ان فورسز کے حوالے سے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, حکومت ہے, ہم کل بھی اس پر ہم نے بات کی تھی, ظاہر ہے ایک صورتحال کھینچا تانی کی ہے,
آزاد کشمیر میں پہلے کے مقابلے میں، پہلے جو 2 لوگ لاک ڈاؤن یا لانگ مارچ ہوئے تھے اس کے مقابلے میں اس بات بہت زیادہ تعداد میں اس بات کا زیادہ رد عمل ہے اور یہ تو اب ظاہر ہے، دیکھیں نا اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر 200-250-300 بااثر گروپ جن کو سرکاری تحفظ حاصل ہے، انہوں نے یرغمال بنا کر سارے سسٹم کو رکھ دیا، آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں کے اوپر حاوی ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس طرح فورسز سے آپ چیزوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں، ہم یہ تاثر اس طرح لیں کہ فورسز گئی ہے تو لوگوں کو گھروں سے نکال کر اٹھا کے لے جائے گی یا کچھ کرے گی۔ ایک بندہ رضاکارانہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں نے اپنی دکان نہیں کھولنی، میں نے اپنا پہیہ نہیں گھمانا، میں نے اپنا ٹائر نہیں جلانا، تو وہ بند کر کے اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، تو فورسز کیا کریں گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ فورسز کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے آزاد کشمیر میں چونکہ یہ بہت بڑی موو بن رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ اب ظاہر ہے دشمن ملکوں کی اور دشمنوں کی نظریں ہوتی ہیں اور کوئی گڑبڑ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کسی گڑبڑ سے بچنے کے لیے بھی آپ یہ دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فورسز ظاہر ہے اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کے اندر بیٹھی پہلے سے جو فورسز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے بھی اس معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں نا، وہ جانے والے سارے ہمارے بھائی ہیں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے سیکورٹی اہلکار جو ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی اٹھا کر چل رہی ہے، یہ ان کے بھی مسائل ہیں، یہ سارے لوگوں کے مسائل ہیں۔ یہ اگر مسائل نہیں ہیں تو وہ جو اشرفیہ ہے جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کا بچہ بات کر رہا ہے، آزاد کشمیر کے پولیس اہلکار بات کر رہے ہیں بند کمروں میں، آزاد کشمیر کے چھوٹی سطح کے سرکاری ملازمین بات کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایک بہت خوفناک رد عمل ہے اور اس رد عمل کو آپ نہیں اس طرح فورسز سے کنٹرول کر سکتے۔ یہ صورتحال ہے دانستہ، یہ 200-300 آدمی جو بیٹھا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر یہ خرابی کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس کی عوض اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ٹارگٹ یہ بنیں گے تو عام عوام کو تو یہ ویسے بھی عدالتوں میں انصاف نہیں دے رہے، تھانوں میں انصاف نہیں دے رہے، اسکولوں میں انصاف نہیں دے رہے، اسپتالوں میں انصاف نہیں دے رہے، تو عام آدمی بھی متاثر ہوگا لیکن وہ بعد میں متاثر ہوگا، پہلا متاثر یہی ہوں گے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ابھی بات ہے کہ آپ عام سارے آج اسلام آباد پر اسلام میں تھے تو وہاں ایک ڈیبیٹ تھا کہ شاید یعنی جو اسلام آباد میں جو ہمارے صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے تھے آزاد کشمیر کو ایمرجنسی لگ رہی ہے، ان کے پاس اطلاع یہ ہے کہ کوئی یعنی کوئی منصوبہ یعنی طے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ایمرجنسی لگا ہے یہ حکومت، یہ کیا کوئی واقعہ کوئی معاملہ اس طرح ڈیبیٹ ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ذرا اسلام آباد کے صحافیوں نے بات کی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کوئی اس طرح واقعہ یعنی کوئی ایسے حالات ہیں؟ دیکھیے رائے صاحب، جس طرح کے حالات آزاد کشمیر پہ لگ رہے ہیں، فورسز جا رہی ہیں اور مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے اور پبلک بہت زیادہ چارج ہے، گاؤں محلہ لوگ بہت چارج ہیں، اور یہ لوگوں نے خالی کوئی گھروں میں بیٹھ ہی نہیں جانا، یہ خالی ہم دکانیں بند کر کے تو شٹر ڈاؤن کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، پہیہ جام کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، پھر بہت سے لوگ خود بخود بھی آ جائیں گے راستے روکنے کے لیے، لیکن اور بھی آ سکتا ہے، اور بھی آ سکتا ہے، ہاں اس کی آڑ میں اشارت کرنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن جا رہے ہیں، یہ پورا ڈیزائن ہے، ایک لمبے ٹائم سے ورکنگ ہے کہ حالات کشیدگی کی طرف آئیں اور ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایک نیا کھیل کھیلیں۔ اچھا، بہت سے ذمہ داران لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں رائے صاحب، قانونی نقطۂ نہیں، محترم راجہ فاروق حیدر صاحب تو یعنی گزشتہ 2 ہفتوں سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق معطل ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا سارا۔ دیکھیں رائے صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب کو شاید کسی نے یہ یقین دہانی کرائی ہوگی کہ ہم ایمرجنسی لگے گی تو آپ کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے، آپ پھر سال 2 سال نہیں تو وزیر اعظم موجود ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر کیسے لگے؟ آپ 2 سال انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں میں رائے صاحب بہت حیران ہوں کہ انتہائی معتبر اور سینئر سیاستدان ہے راجہ فاروق حیدر صاحب، 5 سال اپوزیشن لیڈر رہے، 5 سال وزیر اعظم رہے، اس سے پہلے وزیر رہے، مشیر رہے، ان کے والد صاحب راجہ صاحب بڑے آدمی تھے، 2 بار وہ خود وزیر اعظم رہے۔ اب ان کی سیاست بالکل سائیڈ لائن ہوئی ہے مسلم لیگ کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بڑے بھی، کٹ کاٹ کے آدمی ہیں امیر صاحب، سائیڈ لائن پہ کیوں؟ اپنی پارٹی کے اندر نون کے اندر بھی ابھی فاروق حیدری وہی بول رہا ہے، وہ پارٹی بارواں کھلاڑی بن گئے۔ دیکھیں رائے صاحب، جو ایک اے پی سی ہوئی نا رائے صاحب، دلیر آدمی ہیں آزاد رائے صاحب، جو ایک اے پی سی ہوئی نا موجودہ لیڈرشپ میں تو فاروق حیدر اکیلا ہی بولتا ہے۔ دیکھیں نا، دیکھیں نا، اگر وہ اکیلے بولنے والے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو وفاق نہ کہیں، اس کو مرکز کہیں یا گورنمنٹ کہیں،
हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान लिखें, ये हमें वो हिदायत करते थे मुझे भी कही कि ये रियासती शख्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी वो ये तजावीज़ दे रहे हैं कि FIA का दायरा आपने क्यों नहीं बढ़ाया IJ तक, और आपको क्या ज़रूरत है कि एक नोटिफिकेशन करके पब्लिक करके तो आप फोर्सेस भेज रहे हैं, उसके बगैर भेजें, देख लेते हैं, इनकी मरम्मत करें। ये 200-300-400 लोग हैं, इनकी मरम्मत करें और मुझे दें इख्तियार तो मैं इन सबको सीधा कर लूँगा, कौन सी एक्शन कमेटी बचेगी। अच्छा, वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात ना करें। अगर देखें उनको किसी ने यकीन दहानी कराई है, यकीन दहानियाँ यहाँ पे सियासी लोगों को होती रहती हैं, राय जासा दिया है जासे होते जनाब, रहते जासा कहें, और अगर उन्हें दे भी दिया जासा गया है। तो राय साहब क्या वो चला सकते हैं निज़ाम? अगर उनको किसी ने एडमिनिस्ट्रेटर लगा भी दिया, देखें उसका भी एक तरीक़ाकार है। आज़ाद कश्मीर का जो अपना इंटर्न नहीं, इससे कॉन्स्टिट्यूशन पहले कभी हुआ आज़ाद कश्मीर में इस तरह का? अब भाई साहब, मेरा तो नहीं ख्याल कि मेरा emergency आपसे लगी। सवाल है कि जो यानी आज जैसे आप और मैं दोनों इकट्ठे थे वहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, तो वहाँ देखो 3-4 लोग जो हमें मिले तो हमसे पूछ रहे थे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा किसने कहा आपको ये बात जी, जो कल से इस्लामाबाद में ये यानी खबर गर्दिश कर रही है कि इस्लामाबाद में कोई इमरजेंसी लग रही है और वहाँ पर कोई निज़ाम को वक्ती तौर पर 5-6 माह के लिए कोई ऐसे हालात हैं, तो आप क्या देख रहे हैं वाकई ऐसे कि मामला यहाँ तक पहुँच? कफील साहब, ये जब 1975 में पार्लिमानी निज़ाम के बाद पहली पार्लिमानी हुकूमत बनी, तो जब खान हमीद खान को हटाया गया था तो जनरल हयात खान आज़ाद कश्मीर में निगरान सेटअप में आए थे और वो उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया था। फिर आपको याद होगा मुमताज़ राठौर साहब ने 1991 में असम्बली तोड़ी और इलेक्शन हार गई, उनकी पार्टी 2 सीटें वो जीते, मुस्लिम कामत जीत गई, तो उन्होंने ऐसी असम्बली के इलेक्शन करार दे दिए जिस असम्बली का भी उन्होंने हल्फ ही नहीं उठाया था। तो उनको खामोशी के साथ GOC मरी ने गिरफ्तार करके, वो जनरल जौल थे उस वक्त, हमारे वो बरनाले के थे, ये कर्नल इनाम के मेरे ख्याल में भाई थे या कुछ, उन्होंने गिरफ्तार किया और आज़ाद कश्मीर में खान अशरफ नहीं, वो क्या नाम था उनका चीफ इलेक्शन पीछे उस वक्त थे, अशरफ खान नाम था, कोई नाम इस तरह, वो कुछ दिनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। और जब सरदार क़याम साहब को आज़ाद कश्मीर में अदम-ए-एतमाद करके हटाया गया तो मंजूर मसूद साहब, लेकिन वो एक कानूनी बात थी, ज़ाहिर है वो एक नामजदगी नहीं थी, वो कानूनी, चूँकि वो स्पीकर थे असम्बली के, उन्होंने बनना था, ज़ाहिर है। तो ये इस तरह के वाक़ात माजी में हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई क्यों एमरजेंसी, आप दबाना अवाम को चाह रहे हैं तो खात्मा हुकूमत का होगा, हुकूमत ख़त्म करके एक नए बंदे के सामने लाया जाएगा। ये बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर की ये सारी सियासी पार्टियाँ अवाम के साथ बहुत बुरी तरह रुसवा हो गई हैं, ये सारे नंगे हो गए हैं, इनके पास पब्लिक की कोई सपोर्ट नहीं रही। तो जो इनकी थोड़ी बहुत ही रही सही कसर है ना, वो एक तरफ फारूक अदर साहब को हो सकता है जैसा दिया जा रहा हो, दूसरी तरफ शाह गुलाम कादर साहब को कहा जा रहा हो जी कि आज़ाद कश्मीर में आने वाली जो इलेक्शन है उनमें आपके लिए रास्ता बनाया जाएगा। इधर चौधरी यासीन साहब भी सख्त दिनात दे रहे हैं, पता नहीं उनको भी शायद यकीन ना कराई जा रही है कि हालात को अगर ठीक ना हुए तो ये अभी 6-8 महीने बचते हैं ना, इस अरसे के लिए आपका चुंगा भी लग सकता है और आपका पूरा भी निकल सकता है। ये इस तरह की तमाम चीजें चाहे हुए हैं, लेकिन जो चाहे इनका उससे करिश्मा साज करे, अगर ये करना चाहे तो कौन इस चीज को मैं नाज़रीन की मालूमात की लगती है या नहीं लगती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि जो आइनी माहिरीन हैं उनका ये बताना है कि अगर इमरजेंसी किसी सूरत में भी लगती है, हम में से तो कोई इसका ख्वाहिशमंद नहीं है, न हुकूमत के किसी जाने की ख्वाहिश। पाकिस्तान आर्टिकल 56 अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर, लेकिन अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे भी ना, उसका एक तरीक़ाकार है। उसका तरीका ये है कि जो चेयरमैन कश्मीर कौंसिल है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो सदर आज़ाद कश्मीर को समरी भेजेंगे और सदर आज़ाद कश्मीर उसकी अप्रूवल देंगे तो इमरजेंसी लगेगी, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल के दरमियान है। और जो इंतज़ामी जितने इख्तियारात हैं वो सारे के सारे वापस प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के पास आएंगे। वो इसके लिए कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लगा सकती, वो प्रेसिडेंट के पास अब जो इख्तियारात हैं वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं और उसके अंदर फिर आपका जितनी भी शहरी आज़ादियाँ हैं या जो आपकी आइनी बहुत सी आज़ादियाँ हैं, ये सारी की सारी लिमिटेड हो जाती हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म अपनी जगह पे रहेंगे, वज़रा अपनी जगह पे रहेंगे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। इख्तियारात सारे के सारे जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे और प्रेसिडेंट अपने जो इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि चेयरमैन कश्मीर कौंसिल की मर्जी से इस्तेमाल करेंगे अगर ये लग जाती है। अब भाई साहब अभी हम आते हैं कि आज आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब के खिलाफ जो इस्लामाबाद की एक अदालत ने जो फ़र्द जुर्म आयद किया है, ये क्या कि एकदम जब ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों
اور اسلام آباد پہنچتے ان راولاکوٹ جلسے کی فوری بعد ضرورت پیش آئی کہ ان کا ڈیتھ ایڈ کیا کیا کہانی ہے؟ یہ بہت عجیب ہو رہی ہے صاحب کا کیا مقدمہ ہے؟ یہ بڑی کفیل صاحب اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ویسے تو مقدمہ جو بھی ہوگا وہ پاکستان کی عدالت ادارے اسلام آباد کی سیشن کورٹ ہے, اس میں فیصلہ ہوگا. لیکن بنیادی طور پر آزاد کشمیر کا صدر وزیر اعظم جو ہے وہ یہ پاسپورٹ کون سا کیا پاسپورٹ کہتے ہیں, ڈپلومیٹک پاسپورٹ یہ استعمال کرتے ہیں. تنویر الیاس صاحب کے پاس بھی ظاہر ہے ان کو استحقاق حاصل تھا, اور جب وہ وزیر اعظم کی عہدے سے ہٹا دیے گئے تو اس کے بعد وہ عمرے پر گئے تھے, تو اس پاسپورٹ کے سارے میرے خیال میں گئے ہیں, اور واپس آ کر ان کے خلاف ایک مقدمہ یا اس طرح کوئی چیز بن گئی, ان کو نوٹس جاری ہوا. تو ان کو موقف یہ ہے چونکہ آزاد کشمیر کی عدالتوں میں انہوں نے اپنی بالی کے لیے کیس کیا ہوا تھا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں میں, تو ابھی کیس پینڈنگ میں تھا, فیصلہ نہیں آیا. تو اس دوران اگر کوئی انہوں نے ٹریول کیا ہے تو اس پر تو ظاہر ہے. تو ویسے بھی یہ دیکھیں نا فرد جو نہیں ملتی ہے نا, اس میں کوئی اضافی کو سہولت تو نہیں ہے, کوئی خرچے اضافی ملتے ہیں, کوئی مفت کا ٹکٹ ملا آپ کو, کوئی کچھ نہیں ملا. اگر انہوں نے ٹریول کیا ہے تو ویسے بھی فرد جرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مجرم قرار دے دیا ہے ان کو. ان پر الزام ان پر لگا کر کہا گیا ہے کہ آپ آ کر جواب دیں کہ آیا یہ آپ کا استحقاق بنتا تھا یا نہیں بنتا. اب دیکھیں نا, جب ظاہر ہے ایک آئینی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال یعنی ایک گم گو کی کیفیت والی ہے, کلیئر نہیں ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہوگی. عدالتیں بحال کر بھی سکتی ہیں, اور جب وہ بحال کرتی ہیں تو ڈیٹ آف وہ جو ایکسپائری تھی وہ جو نکالنے والی اسی دن سے ہوتے نا, تو پھر تو اس سارے عرصے میں وزیر اعظم شمار ہوتے, تنخواہ بھی کلیم کر سکتے تھے, اپنا ٹی اے ڈی بھی کلیم کر سکتے تھے, اپنی اختیارات بھی سارے کلیم کر سکتے تھے. تو یہ میرے خیال میں یہ سیاسی پولیٹیکل ایک کھینچاتانی ہے, ایک پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں. اسلام آباد کی عدالت میں کیسے آزاد کشمیر معاملات وہاں اثر رسوخ ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر. عمران خان کے خلاف 200 مقدمات بن سکتے ہیں. کیا معاملہ یہ تنویر الیاس کا یہ جو مطلب پاسپورٹ کا کیس ہے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں نا, یہ چونکہ اس کے اوپر اس وقت جب یہ کیس بنا تو اس وقت اس وقت تنویر الیاس صاحب کی انور الحق سے لڑائی ہوئی تھی, تو یہ کیس بن گیا تھا. بیسکلی یہ اسی لڑائی کا نتیجہ تھا, اور جو چودھری انور الحق صاحب تھے وہ اپنے تمام اختیارات پاکستان کے اندر, مقتدرہ کے اندر, اور جہاں جہاں پہ بھی تھے اس وہ پیک میں تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کاروباری تنازعات میں بھی انور الحق صاحب کا کردار تھا, ان کی فیملی کے تنازع میں بھی ان کا کردار تھا, ان کی گرفتاریوں والے معاملے میں بھی ان کا کردار تھا. تو یہ جو کیس بھی تھا یہ بھی چودھری انور الحق صاحب نے ہی بنوایا تھا, اور ایف آئی اے کے ذریعے بنوایا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے وہ تو چلیں اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور اگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی تنویر الیاس صاحب نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ واپس جمع نہیں کرایا جو انہیں اپنے عہدے سے ہٹنے کے بعد جمع اصولی طور پہ کرا دینا چاہیے تھا. وہ چونکہ ویسے بھی کاروباری ایک کھرپتی آدمی ہیں, تو ان کے لیے نہ کوئی بزنس کلاس کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے, انہیں ویسے جمع کرا دینا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں کرا سکے کہ لاپرواہی ہو گئی ان کے سٹاف سے, چونکہ یہ چیزیں وہ خود تو نہیں دیکھتے ہوں گے نا, یہ ان کا سٹاف دیکھتا ہوگا, تو اگر انہوں نے اس کے اوپر ٹریول کر بھی لیا تھا تو اب جو اس کا عدالت کے اندر وہ طے ہوگا کہ آیا ان کو وہ اختیار حاصل تھا, اس کے ذریعے سے انہیں کوئی مراد انہوں نے کوئی حاصل کی ہیں نہیں کی ہیں, وہ عدالت طے کرے گی. لیکن کیس بیسکلی یہ ایف آئی اے کے ذریعے سے ایک مینیج کیس تھا جو چودھری انور الحق صاحب نے بنایا تھا. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہم نے تنویر الیاس صاحب کو اور انور الحق صاحب کو ایک ساتھ دیکھا, جب ان کے درمیان صلح ہو گئی, تو ہم خود حیران سارے معاملات خود حل ہونے شروع ہو گئے کہ یہ ٹھپ ہو گئے معاملات, کہ یہ ان کے درمیان چل کیا رہا ہے. کہ یہ لوگ ان کے اندر ایک طرف تو انہوں نے آپ کے کاروبار کو تباہ کیا, آپ کی فیملی کو تباہ کیا, آپ کے خلاف آپ کی جس پارٹی میں تھے اس پارٹی کو توڑ دیا, آپ کی گورنمنٹ کو گرایا, آپ کے انہوں نے کسی سائڈ کے اوپر آپ کو معاف نہیں کیا. انوار صاحب وزیر اعظم بنے, انہوں نے ان کے اوپر ریفرنس بنانے کی کوشش کی, کیا نہیں کیا کہ جو انہوں نے کیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راضی تھے. ابھی یہ جو اے پی سی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشباش تھے, اب ان دنوں ناراض ہیں. راولاکوٹ جلسے میں وہ خواہش مند نہیں تھے کہ چودھری انور الحق صاحب جائیں, اور وہ جو ان کی ناراضگی تھی وہ ناراضگی پریس کانفرنس کر کے پرسوں جو اصل پریس کانفرنس بھی کی, لیکن ان کی یہ ناراضگی بھی صرف چودھری انور الحق صاحب سے نہیں تھی, وہ بڑھ کے تو جو انور الحق صاحب کے ساتھ جو ساتھ جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ناراضگی ہے. بہت شکریہ امیر صاحب, اب ایسا شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور یقینی طور پر جو رات کو حکومت آزاد کشمیر اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوران جو مذاکرات میں 1.5 لاکھ پیدا ہوا, مذاکرات ناکام ہوئے, تو اس پہ ذرا یعنی پورے یعنی دنیا میں کشمیریوں کو سخت تشویش ہے, اور ہم گزارش کریں گے حکومت پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے کہ جو مذاکرات